बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आज मुलाकात एक हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान के आला सतही वफ़द की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और इस मुलाकात के बाद जो एमक्यूएम के कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने मीडिया से बात की है। तो उनकी गुफ्तगू से तो यही अंदाज़ा होता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के आला सतही वफ़द की जो मुलाकात हुई है, जो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे आला ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, उनसे मुलाकात की। लेकिन लगता है कि उनसे मुलाकात जो है वो कामयाब नहीं हुई है, नाकाम हुई है। यही वजह है कि उनसे मुलाकात के बाद जो मीडिया से बातचीत की है खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने, तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वही इल्ज़ामात लगाए हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने तो ये कहा है कि ऐसा लगता है कि जो पीपल्स पार्टी वाले जो माल कमा रहे थे, वो पैसा जो है वो बहता हुआ जो है वो इस बिल्डिंग में भी आ गया। उन्होंने इशारा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मुलाकात जो इस मुलाकात से ये तवक्का की जा रही थी कि मुमकिन है एमक्यूएम पाकिस्तान के जो आला सतही वफ़द की जो मुलाकात होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान के ख़दशात जो हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने के लिए यकीनन उन्हें कोई ऐसी न सिर्फ यकीन दहानी कराएंगे बल्कि कोई अमली जो है इक़दामात भी करेंगे। लेकिन लगता है कि अमली इक़दामात तो दूर की बात है, उन्हें शायद जो यकीन दहानियाँ करानी चाहिए थी वो भी शायद उस अंदाज़ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नहीं करा सके। यही वजह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो इंतहाई जो है वो नाला नज़र आते हैं। न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध से, न सिर्फ ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान नाला है, जीडीए भी नाला है, और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इलेक्शन कमीशन सिंध पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर रही है। इसका मतलब है बड़ा इलेक्शन कमीशन सिंध जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की और बेएतबारी की और अदम एतमाद के जो है वो दाने पर है सियासी जमातों के, जिनमें ज़ाहिर है कि जो एक बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो भी अदम एतमाद का इजहार कर रही है। सिंध की जमातों का जो इत्तेहाद है जीडीए, वो भी अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। और एमक्यूएम पाकिस्तान तो बिल्कुल मोर्चा लगाए हुए इलेक्शन कमीशन सिंध के ख़िलाफ़। तो अब देखना यह है कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात जो कामयाब नहीं हुई, और जो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि जो सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज चौहान साहब, उनको हटाए जाने का, तो वो तो नहीं ज़ाहिर है कि मंजूर किया गया चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, बल्कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे, लगता उस हवाले से भी कोई ख़ास जो है वो पेशरफ जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के सामने नहीं आई। तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने जिस तरह न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी पे संगीन इल्ज़ामात लगाएं कि वो यानी जो इलेक्शन कमीशन जो सिंध का जो हमला है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं इलेक्शन कमीशन सिंध के, वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कराची डिवीज़न के सदर हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी साहब, वो भी खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने भी आज खुलकर जो है वो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो है वो मोर्चा जो है वो लगा दिया है। और ये कहा है एमक्यूएम के ख़िलाफ़ मोर्चा लगाते हुए उन्होंने इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून को दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एमक्यूएम को इस्तेमाल करना चाहती है। और एमक्यूएम के लिए उन्होंने कहा कि एमक्यूएम तो खैर हमेशा इस्तेमाल ही होती आई है, वो आज भी इस्तेमाल हो रही है और नून लीग उन्हें इस्तेमाल कर रही है। और जो पिछले दिनों जो एमक्यूएम के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने जिस किस्म की गर्मा गर्म जो गुफ्तगू की थी, बड़े जो इल्ज़ामात भी आयद किए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सईद गनी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन को भी और दूसरे लोगों को भी जो है मुतल्लिक़ा लोग जो हैं उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब की जिन धमकियों का जो है वो नोटिस लेना चाहिए। तो ये बड़ी यानी अभी इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया, ये जो सियासी जमातों के दरमियान जो बड़ी एक तलखी है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ज़ाहिर इलेक्शन तो नाम ही इसी चीज़ का है कि जब इलेक्शन आएगा, जब इलेक्शन में सियासी जमातें अपने अपने तौर पर हिस्सा लेंगी। लेकिन यहाँ ज़रा सा मुख्तलिफ मामला ये है कि सिंध में
پیپلز پارٹی تنہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور جو سندھ کی جماعتوں کا اتحاد ہے GDA اور MQM پاکستان اور JUI فے مولانا فضل الرحمان وہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ ایک جانب ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تنہا ہے۔ ابھی کچھ اور جماعتیں جو ہیں وہ سندھ کی سیاست میں اہمیت رکھتی ہے، ان کا ابھی جو ہے کسی قسم کی جو اعلان ہے اس حوالے سے وہ کوئی سامنے نہیں آیا، جس میں ایک ظاہر ہے کہ مذہبی جماعت ہے، بڑی اہم جماعت ہے، وہ ہے TLP۔ تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کس جانب ہے یہ نہیں اندازہ ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی کی جانب ہے یا یہ جو 4 جماعتیں یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور JUI فے، MQM پاکستان اور سندھ کی جماعتوں کا ایک اتحاد، جس میں ظاہر ہے کہ سندھ کی ایک اہم روحانی شخصیت پیر صاحب پگارا جو ہے وہ شامل ہے، فنکشنل مسلم لیگ کے بھی سربراہ ہیں وہ، GDA کے بھی سربراہ ہیں وہ، اور آج GDA نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے کراچی پریس کلب میں، جس میں آنا تو سردار رحیم صاحب کو بھی تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس میں جو سابق صوبائی وزیر ہیں عرفان اللہ مروت صاحب اور ڈاکٹر صفدر عباسی، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کھل کر جو ہے وہ انتخابی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے جو ان کے جو منظور نظر افسران تھے ان کے ذریعے ان سے مل کر جو حلقہ بندی کی ہے اس میں وہ اپنی مرضی کی حلقہ بندی کی ہے اور اپنے مفاد کی حلقہ بندی کی ہے۔ تو یہ الزام جو ہے وہ ایک طرف تو GDA لگا رہی ہے، دوسری جانب MQM پاکستان تو ہے ہی، اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اب اس دوڑ میں شامل ہے۔ اور آج جو مسلم لیگ نون کے جو سندھ کے صدر ہیں بشیر میمن صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر ہونے کے ناطے انہوں نے بھی بڑی اس حوالے سے اور پیپلز پارٹی پر تنقید بھی کی ہے۔ تو اس پر سعید غنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بشیر میمن صاحب وہ جو پہلے جو DG FIA تھے وہ اپنے پرانے جو ہے عہدے کا آج بھی استعمال کرتے ہوئے یا اپنی وہ جو DG FIA کی طاقت تھی اس کو وہ آج بھی برے کار لا رہے ہیں ایسا لگتا ہے، اور وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ یعنی یہ الزام ہے سعید غنی صاحب کا بشیر میمن صاحب پر کہ وہ آج بھی اپنے آپ کو DG FIA سمجھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی آشیرواد حاصل ہے اور وہ باقاعدہ دھمکیاں جو ہیں لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا گرم ماحول جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور جو الیکشن 8 فروری کے قریب آ رہے ہیں ابھی تک انتخابی شیڈول نہیں آیا ہے، لوگ اب بھی کسی بے یقینی کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب شاید الیکشن نہ ہو یا الیکشن کچھ 2-4 ماہ کے لیے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ جو فروری کا مہینہ ہے اور جنوری کا مہینہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ملک کے ایک مخصوص علاقے ہیں جہاں نہ صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ سردی ہوگی بلکہ برف باری کے نتیجے میں لوگ وہ جو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل پائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ برف باری کے نتیجے میں اور سخت سردی کے نتیجے میں راستے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو لوگ اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ممکن ہے الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو نہ ہو اور وہ کچھ آگے بڑھ جائیں۔ تو اب وہ جو الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا تھا وہ کہا جاتا ہے کہ 14 اگست کو ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بھی رکاوٹ تھی کہ جناب الیکشن کمیشن نے جو چاہتا تھا کہ اسے جو ہے وہ وزارت خزانہ جو ہے وہ جو مطلوبہ رقم ہے وہ اسے جاری کرے، تو وہ وزارت خزانہ نے یقین دہانی کرا دی کہ جناب وہ رقم جو ہے 2 روز کے اندر ان کو جاری کر دی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور خط لکھا ہے وزارت داخلہ، وفاقی وزارت داخلہ کو، جو رینجرز کی جو فراہمی ہے یا فوجی جہاں چاہیے انہیں، فوجی جوانوں کی جہاں ضرورت ہے، جہاں سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے اور کتنی بڑی تعداد میں ضرورت ہے، تو الیکشن کمیشن نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس میں اس مطلوبہ تعداد میں انہیں نہیں جو ہے وہ مل رہے ہیں، تو ان کی جو ہے کمی وہ پوری کی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ ایک تو الیکشن کے انتظامات کے لیے سیکورٹی اہلکاروں کی جو ضرورت ہے وہ پوری الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے، اور فنڈز کا مسئلہ تھا، تو اگر فنڈز کا مسئلہ تو کہا ہے کہ 2 دن میں حل ہو جائے گا۔ اب اگر جو سیکورٹی اہلکاروں کی جو کمی ہے، جو مطلوبہ تعداد چاہیے الیکشن کمیشن پاکستان وہ بھی اگر پوری ہو جاتی تو پھر کوئی جواز باقی نہیں رہ جائے گا
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ جو الیکشن کا شیڈول ہے وہ جاری نہ کرے. تو اس بات کا توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ 14 دسمبر تک جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اور 8 فروری کے الیکشن جو ہے وہ اس لحاظ سے پھر ہو جائیں گے. لیکن بہرحال جب تک کہ الیکشن نہ ہو جائیں 8 فروری کے اور خاص طور پہ انتخابی شیڈول نہ آ جائے اس وقت تک جو بے یقینی کی کیفیت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو MQM پاکستان کے جو اعلیٰ سطحی وقت کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں اسلام آباد میں جو دفتر ہے اس کے باہر جو بات چیت کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تو وہ بڑی ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگو اور باتیں انہوں نے کی جس سے صاف نظر آتا ہے کہ ان کی جو بات چیت ہے وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوئی ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات کا صرف شفاف ہونا ہی نہیں بلکہ شفاف نظر آنا بھی ضروری ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں ہونے والی نسل پرستانہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن سندھ اور پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت ہیں. اور ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی اس حوالے سے بات چیت کی اور ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بہتا ہوا پیسہ شاید الیکشن کمیشن سندھ کی عمارت میں آ گیا ہے. تو ان کا اشارہ الیکشن کمیشن کی عمارت کو جو تھا تو وہ سندھ کی عمارت کے لیے تھا چونکہ ان کے جو سارے تحفظات خدشات اور الزامات ہیں وہ الیکشن کمیشن اور سندھ کے لیے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کا بہتا ہوا پیسہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سندھ کی عمارت میں بھی آ گیا یا وہ بھی اس کے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اس پیسے سے یا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا وہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. تو یہ تو فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے. اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ نگراں حکومت کو ابھی بھی پیپلز پارٹی کے سابق وزراء چلا رہے ہیں اور ایسا تاثر بھی ملتا ہے کہ سندھ کی نگراں حکومت پیپلز پارٹی کی خواہشات اور مفادات کی نگراں ہے. سندھ میں ہونے والی یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا اور کہا کہ واضح ثبوت ہیں کہ سندھ میں الیکشن کمیشن کا عملہ پیپلز پارٹی کا حلف یافتہ کارکن ہے. الیکشن کمیشن سندھ نے حلقہ بندیوں سے متعلق MQM سمیت کسی جماعت کے اعتراضات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے لاسانی انتخابی اور سیاسی طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب صرف اعلان باقی ہے. تو یہ جو تاثر ہے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا تو یہ خالد مقبول صدیقی صاحب غالباً کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس بات کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کوٹا سسٹم لا کر. دیہی اور شہری کا جو کوٹا سسٹم لایا گیا تھا اس کوٹا سسٹم نے سندھ میں تقسیم کی بنیاد رکھ دی تھی اور سندھ کو تقسیم کر دیا تھا دیہی اور شہری میں. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ملازمتوں کے اشتہار جو ہے وہ سرکاری اداروں کے آتے ہیں تو ان میں باقاعدہ کوٹا ہوتا ہے اور وہ کوٹا دیہی کا کوٹا تو کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اور شہری کا کوٹا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. بلکہ بعض جگہ تو یہ درج لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ جو ہے اس آسامی کے انٹرویو دینے کے لیے یا درخواست دینے کے لیے وہ جو زحمت نہ کریں. یعنی یہ انتہا ہے. تو یہ تو سندھ کو 2 حصوں میں تو پہلے ہی تقسیم کیا جا چکا تھا لیکن اب خالد مقبول صدیقی صاحب ایک طویل عرصے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مزید جو ہے وہ پیش رفت جاری ہے. اسی طرح ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے کرپشن کا اربوں روپیہ جمع کیا ہے. پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے اور لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بہتا ہوا پیسہ شاید الیکشن کمیشن سندھ کی عمارت میں بھی آ گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حلقہ بندی میں پچھلی غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا. MQM کے کسی ایک اعتراض کو بھی قبول نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کے سارے اعتراضات قبول کر لیے گئے. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور نواب شاہ سمیت تمام اربن ایریاز کو ناجائز طریقے سے تقسیم کیا گیا. بعد ازاں لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں. ان کا کہنا ہے کہ پیوند کاری کے ذریعے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچا دیا گیا ہے. اس موقع تو یہ جو تحفظات و خدشات تھے MQM پاکستان کے وہ بدقسمتی سے دور نہیں ہو سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح دور ہو سکیں گے اور اس کے نتیجے میں اگر MQM پاکستان اسی الیکشن کمیشن سندھ صوبائی الیکشن کمشنر جو اعجاز چوہان صاحب وہ اگر رہتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اگر الیکشن MQM پاکستان لڑتی ہے الیکشن تو اس کے نتائج کو وہ تسلیم کرے گی نہیں کرے گی
یہ ظاہر ہے کہ جب پہلے سے ہی اس پر اعتبار نہیں ہے، عدم اعتماد کا اظہار ہے، تو پھر کیسے الیکشن لڑا جائے گا اور کیسے نتائج قبول کیے جائیں گے؟ تو الیکشن کی آمد ہے، اور سیاسی پارٹیوں میں جو ہے وہ اس وقت گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، اور وہ جو اختلاف کی بات کی جاتی ہے تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون میں بھی جو ہے وہ اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ایک اہم مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، جو وفاقی وزیر بھی رہے، دانیال عزیز صاحب، ان کے مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں ان سے شدید اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور جو سابق وزیر داخلہ ہیں، وفاقی وزیر داخلہ سابق رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کھل کر جو ہے دانیال عزیز کے خلاف باتیں کی ہیں، اور دانیال عزیز صاحب نے کھل کر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف باتیں کی۔ تو یہ کھچڑی جو ہے مسلم لیگ نون میں اختلافات کی پک رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ایک جانب بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی درمیان کچھ غلط فہمیاں یا کچھ چیزیں سامنے آئی تھی، مسلم نون میں بھی آ رہی ہیں، اور اس طرح اور دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلافات کی باتیں ہیں، لیکن الیکشن میں وہ یہ جماعتیں کس طرح اتریں گی، اور وہ جو ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ تو آج جو مولانا فضل الرحمان نے جو میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اس میں بھی اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے، اور بلکہ جو آئندہ الیکشن کے نتیجے میں آئندہ حکومت سازی کے حوالے سے آئندہ کا ملک کا صدر کون ہوگا، اس پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، مشاورت کی گئی، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ آئندہ آنے والے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ضرور فٹ کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یقیناً صدر سے کم تو کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ کون، زرداری صاحب کو بھی اس کے میرا خیال ہے کہ امیدوار وہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی پورے ملک میں تو زرداری صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ فٹ کرنا پڑے گا اور اہم عہدہ دینا پڑے گا، تو وہ صدر مملکت کا عہدہ ہے۔ تو دو امیدوار تو کھل کر سامنے نظر آتے ہیں، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کو۔ بڑا گھمسان کا رنگ جو ہے وہ گھمسان کا رنگ جو ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان ابھی بھی پڑا ہوا ہے، الیکشن سے پہلے بھی، اور الیکشن جب تک نہیں ہو جاتے تو اس میں مزید تیزی آئے گی، مزید ایک دوسرے کے خلاف بیانات، الزامات اور رسہ کسی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اختلافات بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن الیکشن کے نتائج دیکھنا یہ ہے کہ کون کس طرح تسلیم کرتا ہے، اس نتائج کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی، حکومت سازی ہوگی، تو اس میں جو آج بھی یہ تاثر ہے کہ مخلوط حکومت ہوگی، اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، کیونکہ پی ٹی آئی دیکھیے اس وقت سائلنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کا جو نیا جو سیٹ اپ بنا ہے اس کو ابھی تک کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے، اور وہ ووٹ بینک کہاں جائے گا؟ کیا یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں، کیا اس کی الیکشن لڑنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا یہ پارٹی کو ان مشکل ترین حالات میں جو ہے وہ زندہ رکھنے کی اور الیکشن لڑانے کی اور زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت، اہلیت رکھتا نہیں رکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو ساری جو چیزیں ہیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کی اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔